नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब। खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आपको भी आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है इंसान दोस्ती और उसके तकाज़े। नाज़रीन अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, रहम करम करने वाला है। अपने बंदों पर उसके नवाजिशात बेबहा हैं, उसका फ़ज़ल व करम बेइंतहा है और यही मोहब्बत उसने अपनी मखलूक़ात में भी डाली है, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो या फिर अशरफुल मखलूक़ात इंसान हो। जब हम परिंदों की बात करते हैं, जानवरों की या हैवानात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत पाई जाती है, शफ़क़त पाई जाती है। एक सहाबी का वाक़या याद आता है कि वो एक मकाम से गुज़र रहे थे। उन्होंने वहाँ एक घोंसले में बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे चिड़िया के बच्चे देखे। अब उनका दिल आ गया इन पर। चिड़िया इत्तफाक से वहाँ मौजूद नहीं थी, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लाने गई हुई थी, दाना वाना लाने गई थी। तो ये सहाबी ऊपर चढ़े और उस घोंसले से उन फुदकते हुए रंग बिरंगे चिड़िया के बच्चों को इन्होंने उतार लिया, अपने पास ले लिया और लेकर चल दिए। वो चिड़िया जो कुछ ही दूर गई हुई थी वापस आई तो उसने देखा कि घोंसले में बच्चे नहीं हैं। बड़ी बेकरारी से उड़ती हुई इधर उधर गई और कुछ फासले पर जाकर वो सहाबी को उस चिड़िया ने जा लिया। देखा कि वो चिड़िया उनके बच्चे जो है वो हाथ में हैं और वो लेकर आगे आगे जा रहे हैं। अब चिड़िया ने फरियाद करनी शुरू कर दी। अपनी ज़बान में जिस हद तक हो सकता था उसने वावेला मचाया, गुल मचाया, शोर मचाया। पहले तो सहाबी के सर पर वो चकराती रही और जब देखा कि वो नहीं सुन रहे हैं या उसकी फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा है तो वो जाकर सहाबी के कंधे पर बैठ गई। इसी दौरान वो सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और रसूल पाक ने दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा देखें रसूल अल्लाह, ये चिड़िया जो है इसके बच्चे मेरे हाथ में हैं और ये पहले तो गुल मचाती रही और बाद में इसने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया, ये मेरे कांधे पर आकर बैठ गई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस माँ की ममता देखो, इस चिड़िया की फरियाद देखो, कि इसकी बेकरारी देखो कि पहले तो ये तुम्हें मुतवज्जे करती रही कि तुम इसके बच्चे इसे लौटा दो और जब तुम पर इसकी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ तो इसने खुद को भी तुम्हारी पनाह में दे दिया, तुम्हारे सुपुर्द कर दिया कि अगर तुम इसके बच्चों को कैद में रखोगे तो इस चिड़िया को भी अपने साथ रख लेना, कम से कम ये अपने बच्चों से जुदा तो नहीं होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, उनके समझाने पर वो सहाबी वापस गए और जाकर वो बच्चे वापस उस घोंसले में डाल दिए। चिड़िया को करार आ गया और वो अपने बच्चों के पास पहुंच गई। तो हम ये देखते हैं कि जब मोहब्बत का ये जज्बा अल्लाह ताला ने परिंदों में रखा है, हैवानात में रखा है, तो फिर तमाम इंसान जो कि अल्लाह ताला का कुनबा है उनके दरमियान मोहब्बत क्यों आज मफकूद होती जा रही है? क्यों आज हिर्स व हवस की पट्टी लोगों की आंखों पर बन गई है? क्यों इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन गया है, एक दूसरे के खून का प्यासा है? उसके लिए अपने मफादात, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात तरजीही बुनियाद पर जो है वो अहमियत रखती हैं और वो दूसरों के हुकूक पामाल कर रहा है। और हम अगर वसीतर बुनियादों पर देखते हैं तो हम आज इंसानियत की जहाँ बात करते हैं तो हमें अपने घर में ही इंसानियत मफकूद नज़र आती है। हम अपने रिश्तों के, अपने ख़ानदान के रिश्ते हैं या अपने जो घरेलू रिश्ते हैं उनके तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे, उनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं। तो हम इंसान दोस्ती की बुनियाद पर जो बात करते हैं या जो हुकूक की पासदारी की बात करते हैं उस पर हम कैसे खरे उतर सकते हैं? यही हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि एक इंसान दूसरे इंसान का आज दुश्मन नज़र आता है। मजाज साहब, खून बहुत सस्ता हो गया है, किसी का भी खून बहाना बहुत आसान है। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचते पहुँचते बनी नौ इंसान का सिलसिला इस तरह पहुँच जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, फिर हुकूक क्यों पामाल हो रहे हैं? फिर खून इतना सस्ता क्यों हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मौजू बड़ा हसास मौजू है और ये हकीकत बात है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही मोहब्बत के लिए किया था।
کچھ روایتوں میں تو تک لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے ہیں یہاں دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ وہاں اکیلا میں کیا کرتا، وہاں تو ساری نعمتیں تھیں، تو کوئی اس طرح کا دکھ، اس طرح کی تکلیف ہے یا اس طرح کی محبت نہیں تھی. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کسی سے. میں شروعات اس موضوع کی قرآن کی ایک آیت سے کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر ٹھہراؤ دیں گے، مطلب فروغ دیں گے. اب جو اس فلسفے کو سمجھ لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ یہیں بسے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آئے اور یہاں انسانوں کی محبت میں اپنی پوری 63 سال کی زندگی گزاری، تو آج حضور کا نام دیکھیے آپ کہ رات دن لیا جا رہا ہے، چاہے وہ اذان کے ذریعے ہو، نمازوں میں ہو، درود میں ہو. ایک حدیث پاک، حدیث قدسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ پورے جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. مطلب کنبہ آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں، پنجاب میں ٹبر کہلاتا ہے، ٹبر خاندان. آپ کے پاس جو کارڈ آتے ہیں محل و عیال، تو اللہ کا عیال ہے، اللہ کا ٹبر ہے، کنبہ ہے. ہم کس طرح اپنے خاندان، اپنے ٹبر کی بات محبت کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے خاندان پہ کیسا فخر اور کیسی محبت ہوتی ہے وہ ہماری بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ کو بھی اسی طرح سے اپنی تمام مخلوق سے محبت ہے. اس میں صرف انسان نہیں آتے جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں چرند پرند ہیں یا حیوانات ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بے جان پیدا نہیں کی. جو ہمیں بے جان نظر آتی ہے وہی بے جان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں پیڑ پودے ہوں یا نباتات ہوں، یہ سب سائز ان کے بڑھتے ہیں، اس کا مطلب ان میں جان ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کی. پتھروں تک کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے بہت سے پتھروں میں، یہ خشیت الہی سے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک حدیث پاک یہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو مخلوق کے لیے نفع بخش ہیں. تو یہ فطری فلسفہ ہے کہ دوسروں کے لیے نفع بخش، یہ کائنات کی تمام چیزیں دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہیں جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے بارش آتی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں بلکہ زمین کو پہنچتا ہے، اور زمین سے سبزہ جو اگتا ہے اس کا فائدہ زمین کو نہیں بلکہ زمین والوں کو پہنچتا ہے. درخت پھل دیتے ہیں، چھاؤں دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پورا سسٹم ہے کہ پوری دنیا کا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جینا سکھاتی ہے. جب باپ سب کچھ جھیل کے اولاد کو راحتیں پہنچاتا ہے اور ماں خود گیلے میں لیٹ کے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، تو کیسی محبت اور کیسی مامتا اور کیسے اندر کس طرح کی رحمت ہوگی ان کے، اللہ نے کیسی رحمت رکھی ہوگی جو یہ حرکتیں لوگ کرتے ہیں. اولاد بھی بہت مشکلیں جھیل کے اپنے ماں باپ کو راحتیں پہنچاتی ہے. یہ انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے فطری فلسفہ ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا ہے، تب آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آج جو آپ بات کریں گے کہ اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے سے خوش نہیں ہے تو اللہ کے پورے کنبے سے تو کیا خوش ہوں گے. آپ کسی بھی خاندان کے کسی بچے سے محبت کریں تو ان کے جو سربراہ ہوں گے، جو ان کے ہیڈ ہوں گے یا جو ان کے بڑے ہوں گے، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوں گے اور ان کی بھلائی چاہیں گے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. بالکل مجازہ محبت فاتح عالم ہے. دلوں کو جیتنے کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ محبت ہے. ہر مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روئے ارض پر، اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ قابیل نے کیا تھا حابیل کا، بھائی نے بھائی کا. اور یہ تب کی بات ہے جبکہ سلسلہ آدم علیہ السلام بہت آگے تک نہیں گیا تھا، جب نہ خواہشات بہت زیادہ تھیں، جب نہ ضروریات بہت زیادہ تھیں، نہ مفادات بہت زیادہ تھے. ایک ادنا سی چیز کو لے کر وہ منفی جذبات، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ انا ہے، چاہے وہ خود پسندی ہے، خود پرستی ہے، چاہے خواہشات ہیں، تو ان چیزوں نے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے اتنی نفرت بھر دی کہ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ حابیل نے جواب یہ دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرتے ہو، مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو میں تمہیں نہیں ماروں گا. ان کے دل میں خوف خدا تھا. تب بھی قابیل نے جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں یا اس کے ورغلانے پر اپنے بھائی کو مار ڈالا. تو یہ وہ پہلا خون تھا جو اس روئے ارض پر بہایا گیا اور اس سے ظلم کی ابتدا ہوئی. آج یہ ظلم ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں موجود ہے. کیا کیا صورتیں ہیں جو ظلم کے ڈیفینیشن میں یا تعریف میں آ جاتی ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے تو وہی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل و غارت جو ہے، اس کے بارے میں سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ناحق،
اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس کا مفہوم ہے آیت کا. اب ناحق قتل کر دینا، لوگوں کو دھوکے سے ساتھ مار دینا، اسلام تو دھوکے کی تعلیم ہی نہیں دیتا. تو لوگوں کو دھوکے سے ان کی جان لے لینا کہاں سے اس طرح کی تعلیم؟ امن کا مذہب ہے اسلام. لوگوں میں اصل میں پروپیگیٹ اس طرح سے کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی. آپ یہ دیکھیں، میں نے پچھلی کسی پروگرام میں بات کہی تھی کہ پھل جو ہے وہ اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے، درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں میٹھا اور نرم پھل بننا پڑے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں کرانی ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارا حال جو آپ بات کر رہی ہیں، نفس نفسی کا جو عالم ہے، اس میں سب سے زیادہ معاملہ تو ہے کہ ہم تو اپنی راحت کے لیے لوگوں کو دکھوں میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون چوستے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کا آرام چھینتے ہیں. پھر بھی جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ بندگی کے لیے ملی ہے. اگر ہم اس زندگی میں بندگی نہیں کریں گے تو لازمی قیامت میں شرمندگی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، حضور کے اندر کیسی ممتا تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں جو خود بھوکی ہے لیکن بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی اس اذیت کو جھیل جاتی ہے اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اندر سے خوشی محسوس کرتی ہے ان کا پیٹ بھر کے، اسے وہ تکلیف بھول جاتی ہے. اسی طرح سے جب انسان اللہ کی مخلوق کے کام آنا چاہے، دوسروں کے کام آنا چاہے، دوسروں کو خود پہ ترجیح دے، تو اس میں اس کی اپنی آرام، اپنی جو اللہ نے مال دیا یا اللہ نے صلاحیت دی یا اللہ نے علم دیا، وہ دوسروں پہ نچھاور کرے گا. اسے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خود مشکل میں پڑے گا، لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے گا، لوگوں کی بھوک پوری کرنے کے لیے خود بھوکا رہے گا. لیکن اس ٹائم اسے جب وہ اللہ کے لیے کام کرے گا اور اسے یہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ لازمی بات ہے اس سے جو اسے اندر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی دکھ ہوگا بھی، تو اسے محسوس نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے مجاز صاحب جو بھی آپ نے بیان کی. حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ یاد آتا ہے. یہ یہودی تھے، یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور تورات اور انجیل پر ان کو زبردست جو ہے وہ عبور حاصل تھا. نبی آخر الزماں کا ان کو انتظار بھی تھا کہ وہ کب یثرب کی طرف آئیں گے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہ پہنچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، صرف اپنی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے. تو جو وہاں وہ پہنچتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، تو بے اختیار دل یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ان کے کانوں نے وہ پیغام سنا جو رہتی دنیا تک پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے یا ایک چارٹر یا منشور کی حیثیت رکھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام. کہ اے لوگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں، اور اس کے بعد اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، آسانی سے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انسان دوستی کا کون سا پہلو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے تو وہ اس پہ سلامتی بھیجتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا پیغام دیا سلام کو پھیلانے کے بعد کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور اس کے بعد رات کو اپنے رب کی عبادت کرو. تو ایک انسان کے شب و روز اگر اس سانچے میں ڈھل جائیں تو پھر کہاں سے کسی نفرت، کسی بغض، کسی عداوت، کسی دشمنی کا تصور ابھرتا ہے. یہی تو آپ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اصل میں یہ جو توانائی ہے یا سکون ہے، یہ کوئی باہر سے تھوڑی ملتا ہے، یہ تو اندر کی چیز ہے، روحانی چیز ہے، یہ اندر سے حاصل ہوتی ہے. یہ جو تزکیہ کا ایک نسخہ ہے کہ تزکیہ جو عمل ہوتا ہے، ایک اصول دیا گیا کہ اعضاء کا تزکیہ جو ہے وہ بہت ایک باریک سا نقطہ ہے، لیکن سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان ہے. جی. کہ ہمیں اگر اپنی زبان کو پاک کرنا ہے تو ہمارے منہ سے کسی کے لیے گالی نہ نکلے، کوئی غیبت نہ نکلے. یہ زبان کا تزکیہ ہے. ہمارے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں، یہ ہاتھ کا تزکیہ ہے. ہمارے قدم کہیں غلط جگہ نہ جائیں، کسی کو ٹھوکر نہ ماریں، یہ ہماری ٹانگ کا، لاتوں کا تزکیہ ہے.
اسی طرح سے پورے اعضاء کا تزکیہ ہے کہ ہمارے وجود سے، ہمارے تصور سے، ہمارے مزاج سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ یہ دیکھیں اسلام تو وہ مذہب ہے جو اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے کہ آپ سرگوشی بھی نہ کریں. سامنے اگر کوئی تیسرا بیٹھا ہے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں کم اہم ہوں. آپ کو کہیں بات کرنی ہے تو بعد میں الگ میں لے جائیں. لیکن اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو تیسرا شخص ہے وہ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں یا میری غیبت کر رہے ہوں یا میری برائی کر رہے ہوں، تو اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس کے لیے بھی جو ہے وہ سرگوشی سے منع کیا. جی قرآن تو یہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے ان کی ویلیو آپ سے زیادہ اللہ کی نظر میں ہو، ان کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے جو لوگ یہاں لوگوں کا مذاق اڑائیں گے وہاں ان کی مذاق اڑائی جائے گی. مفہوم ہے آیتوں کا. رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ پوری مخلوق کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری مخلوق کے لیے رحمت تھے. وجہ دیکھیں آپ کہ جنگ احد کے لیے جب نکل رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ آرمی تھی، صحابہ کرام جو ہیں وہ پورے لیس سے ہتھیاروں سے بھی اس سے، تو راستے میں ایک جگہ ایک کتیا جو ہے وہ بچے دینے کے عمل سے گزر رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو پوری آرمی کا جو روٹ ہے وہ چینج کرا دیا، اس وجہ سے کہ اس کتیا کو یا اس کے بچوں کو کوئی بالکل خلل نہ پڑے ان کے کسی معاملے میں. تو جو رسول، جس امت کے رسول ایسے ہوں کہ یہ کہتے ہوں کہ جانور اگر ذبح بھی کرنا ہو تو چھری تیز رکھیں، اسے کم سے کم تکلیف دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے، حضور اس کی شکایت کو اس کے مالک تک پہنچا رہے ہیں اور اسے دور کر رہے ہیں. فاختہ کا واقعہ آپ بتا رہی ہیں، ایک پچھلی بار آپ نے ہرن کا ایک واقعہ بتایا تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں کہ ہم نے پوری مخلوق کے لیے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے اندر اپنے وجود کو دوسروں کے وجود سے ہلکا سمجھیں گے، تب ہمارے اندر ایثار آئے گا، تب ہمارے اندر انکساری آئے گی، تب ہم اپنی اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے اور دوسروں کے آرام کی، دوسروں کے آسائش اور دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے خود تکلیف میں پڑیں گے، اپنے آرام کو دور کریں گے. آپ یقین کریں اگر ہم زندگی دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں تو ہماری یہ زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھی اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ لوگ تصور نہیں کرتے. میں تو اپنے معاملے میں دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں مجھے 20 سال کے قریب ہو گیا اس خدمت میں لگے ہوئے. آپ یقین کریں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کام میں دماغ میں لاتا ہوں، کوئی خواہش دماغ میں لاتا ہوں، اس طرح پوری ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. مجھے دیکھیں آگے میرے ساتھ گزارے نا وقت، لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میرے کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے. مجھے اپنا گھر جنت لگتا ہے الحمدللہ. گھر میں گھستے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت میں. الحمدللہ. مجھے صاحب ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، جی کیا یہ وجہ ہے کہ لوگوں نے اس دنیا اور اس کی زندگی کو جو ہے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ یہ دنیا تو عارضی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، لیکن لوگوں کا تصور اس کے برعکس ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی نہ زندگی ہے نہ کوئی محاسبہ ہے، یا اگر ہے بھی تو اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہے اور موت سے تلخ سچائی کوئی نہیں ہے، کڑوی حقیقت ہے. جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لوگوں کو معلومات تو ہے، یقین نہیں ہے. جو آپ جملہ کہہ رہی ہیں اس کے لیے یقین چاہیے قیامت میں حساب کتاب کے لیے، تب ہمارے اعمال بدلیں گے. آپ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ صرف نیکی مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لینے میں نہیں ہے، بلکہ پورے گنوائے ہیں کہ اللہ، اس کے رسول، کتابوں، فرشتوں پہ ایمان لانے کے بعد آپ کو مال سے محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، سوالیوں، ان سب پہ مال خرچ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر آیا، ہمارے معاشرے میں تو چند نمازیں پڑھ لینے کو، سر ٹیک دینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نجات ہو جائے گی. نہیں ہوگی جب تک آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں ہوں گے. اللہ کا جو حق ہے نا وہ ہے عبادات، لیکن مخلوق کا جو حق ہے اس میں تو آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا کہ لوگوں کے کام آنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہے. پچھلی بار آپ نے ایک حدیث قدسی سنائی تھی کہ جب میں بیمار ہوا تو میری آیت کو آتا تو مجھے وہیں پاتا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اللہ کی کتنی بڑی شان ہے اور وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے سے محبت، اور اس میں کوئی مذہب کا بھی معاملہ نہیں آتا. جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم اگر اپنے دادا، ان کے دادا اوپر تک پہنچیں تو آدم علیہ السلام پہ تمام انسان جو ہیں وہ جا کے بہن بھائی ہو جاتے ہیں. ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک خالق کے بنائے ہوئے ہوں، اس کی مخلوق ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، خون ایک سے ہوں. تو کس طرح سے
ہم فرق کر لیں, کس طرح سے نفرتوں کو آگے بڑھائیں. بالکل صرف اور صرف محبت ہی کے لیے کم ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بات کہتے تھے, اپنی کتاب میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے اللہ ملتا ہے. جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور جملہ میں اور کہہ دوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دکھی دلوں میں تلاش کرو, اللہ وہاں بستا ہے. تو اگر ہم دکھی دلوں کو جوڑیں گے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے, دکھی دلوں میں سکون اور آسانی پیدا کریں گے, تو لازمی ہماری پہنچ اللہ تک ہو جائے گی, کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے. بہت بڑی بات مجاز صاحب, بہت خوبصورت پیغام ہے. اللہ کرے کہ یہ پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچے اور وہاں یہ اثر کرے. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال دو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہم مچھلی کھاتے ہیں نا, تو کبھی خود اس کا کانٹا ہماری اندر حلق میں پھنس جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے باجی, جیسے محبت کے بارے میں, تو ہمیں ہمارے گھر سے تعلیم یہ ملتی ہے کہ جیسے ہم پہلے اللہ سے محبت کرے, اس کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, پھر اپنے ماں باپ کا ادب کرے, ان کی عزت کرے, اور پھر اپنے پورے دوست فیملی کے ساتھ یہ محبت کرے. ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے باجی جیسے کہ لیلا مجنون شریف فرات, تو اس کو اسلام میں کیا نظریے سے دیکھا جاتا ہے. اچھا سوال ہے سالار بھائی, تھوڑا سا انتظار. عاشقہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی مجھے یہ پوچھنا ہے, بڑی باجی ہے, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کو پیریڈ بھی بہت آتا ہے, بہت طبیعت خراب رہتی ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میری بڑی باجی نے چاند دیکھا تھا خواب میں, ان کو گردش نظر آئی تھی. یہ سوال نہیں سمجھ میں آیا, آپ کو سمجھ میں آیا مجاز صاحب؟ عاشقہ یہ دوسرا سوال جو ہے یہ خواب, یہ بتائیے. رابطہ نہیں رہا عاشقہ سے, معذرت خواہ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ممتاز اور نسرین. نسرین تھوڑا سا انتظار. ممتاز صاحب آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی, جو مولانا یہ اثر کے بعد جو تصویر بتاتے ہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی پڑھنے کی, تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغا بھی کر سکتے کہ اگر کسی وجہ سے کام جا سکتے کہیں باہر تو. اور ایک میری نا دوائی کے بارے میں بتا دیں, میری گردن کی نس دب گئی ہے, اور میرے شوہر کو نا شوگر ہے, وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں, ان کے لیے بتا دیں کچھ کھانے پینے کے لیے کیا کھائیں. ان کو چکر بھی آنے لگا, کم شوگر بہت ہے ان کو. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. نسرین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. دونوں لوگوں کو. السلام. جی ہم لوگ آپ لوگوں کا بہت دن سے پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت بہترین پروگرام ہے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کو زدائے خیر دیں. جی فرمائیے. بہت شکریہ بہن. سوال کیا ہے. جی ہمارا دو سوال ہیں. ایک تو ہم لوگ کو پیریڈس میں درد بہت ہوتا ہے, جب پیریڈس ہوتے ہی پیٹ میں درد بہت رہتا ہے. اور ایک میری چھوٹی بہن ہے 30 سال کی, اس کو سائڈ میں دونوں طرف درد ہوتا ہے, کبھی بیچ میں الٹرا ساؤنڈ بھی 2 ہو چکے ہیں, اور بتاتے ہیں ڈاکٹر کی ایسیڈیٹی ہے, کبھی کبھی اوپر کو چڑھ جاتی ہے تو سینے پہ جو ہوتا ہے سائڈ میں بھی درد رہتا ہے. بہت تیز ہوتا ہے, ہلکا ہلکا. یہ درد زیادہ ہوتا ہے کہ ہلکا ہے؟ زیادہ, کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دوائیں پین کلر لے لیتی ہیں, ایسیڈیٹی کی دوا لے لیتی ہیں تو ریلیف. ٹھیک ہے, غور سے سنیے. اسی سوال سے ہم جو ہے وہ اس رہنمائی کا آغاز کر رہے ہیں. جی مجاز. انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے اور اس کا صفوف بنا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم کھائیں, اور 2 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن یہ کر لیں, اور کھانا بالکل ہلکا کھائیں. دلیا, شوربے سے روٹی, دال سے روٹی, انڈا گوشت بالکل بند رکھیں. 10 دن میں پیٹ کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ روز پڑھیں, اور اللہ سے دعا کریں, نمازوں کی پابندی رکھیں. جی, پیریڈز میں درد ہونا یا پیریڈز کی اس زیادتی. میں یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو, عورتوں کو نلوں پہ ورم ہوتا ہے. 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد 2 ٹائم, اور تیز گرم پانی, کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام پئیں. 1 چمچ سونف کھائیں رات کو دودھ سے سوتے ہوئے, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی, عاشقہ کا سوال تھا کہ اگر بہت بہن کو ان کی زیادتی ہے پیریڈز میں, ہاں جی جی, تو اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ میٹھی کشمش, جو میٹھی سوگی کہلاتی ہے, 30 گرام میٹھی کشمش ناشتے میں کھائیں. کندھاری کشمش آتی ہے بڑھیا والی, کھٹی اگر ہوگی تو اور نقصان کرے گی.
تو اس لیے 30 گرام میٹھی کشمش کم سے کم 1 مہینے تک کھا لیں. 1 کلو کشمش منگا لیں بڑھیا والی, انشاءاللہ پیریڈ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھیں. جی, ممتاز صاحبہ نے دریافت کیا ہے کہ عصر کے وقت آپ نے تسبیح بتائی تھی, اگر وہ کبھی ناغا ہو جائے نہیں, اس میں کوئی ناغا نہیں ہے, صرف پیریڈ کے دن آگے بڑھانے ہیں, اور جس دن انہوں نے ناغا کر دیا اسی دن سے 40 دن گنے جائیں گے دوبارہ سے. اس لیے اس میں ناغا نہیں ہے, وہ ایک 40 دن کا عمل ہے پورا, اور عمل میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. وہ قدرتی چھٹی کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں کرنی میری بہن. جی, آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے مجاز صاحب, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اتفاقاً وقت میں ناغا ہو جائے تو اثر کی جگہ نہیں, وہ ہے اثری کے بعد کا عمل. ہاں, اور 40 دن کا عمل ہے. جس دن خدا نخواستہ ان سے ناغا ہو جائے اسی دن سے 40 دن شروع ہوں گے پھر دوبارہ سے. بالکل, تو یہ سخت پابندی ہے, امید ہے کہ بہن یاد رکھیں گی. جمیلہ صاحبہ ہیں اور ایک کالر اور ہیں. پہلے ہم جمیلہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی, یہاں ایک لوگ کا مطلب پیشاب بند ہو گیا, نلی لگی ہے, آپریشن بھی ہو گیا پھر بھی نہیں ٹھیک ہوا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شینا, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. مجھے پیٹ کی پرابلم تھی, پیٹ بھی بڑھ لیا ہے, پھر نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. جیسے ہمیں استخارے کے نفل پڑھنے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں, یا عشاء کی نماز جیسے نہیں پڑھ سکے تو جب بھی پڑھ سکتے ہیں. میں بتاؤں. ٹھیک ہے جی. مجاز بہن, ایسا ہے کہ نفل جو ہے وہ نفلی عبادت جو ہے وہ بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ کو فرض پورے کرنے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ کے وطروں سے پہلے آپ 2 نفل پڑھ لیا کریں استخارے کے, کیونکہ وطروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وطروں کو آخری نماز بناؤ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض نماز ادا نہ کریں اور صرف نفل پڑھ لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ نفل نفع سے بنے ہیں. نفع جو ہے وہ اصل کے بعد ہوتا ہے, اصل جو ہے وہ فرض ہے. پہلے آپ فرض ادا کریں, اس کے بعد نفل ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تک ساری بات پہنچ جائے گی. جی, ایک بات انہوں نے اور کہی تھی جو نہیں سمجھ میں آئی. جی, کسی پریشانی کا ذکر کیا تھا انہوں نے. نہیں, میں نہیں سمجھ پایا. اچھا, نہیں, اگر یاد آ جاتا ہے تو ہم ضرور لے لیں گے. جمیلہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ شاید آپریشن ہوا تھا اور پیشاب بند ہو گیا. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے, اور آدھا چمچ یہ سفوف, آدھے چمچ شہد کے ساتھ اچھی طرح ملا کے اور اسے چاٹیں دن میں 3 بار کھانے کے بعد. اور یا وہاب کم سے کم 1000 بار, چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, 3 کاجو روز رات کو, اور 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ دن میں کسی بھی ٹائم 1 گلاس پانی میں 5 چھوٹی الائچی پھوڑ کے ڈال کے خوب اچھی طرح پکا کے, جب وہ پانی پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمایا پانی پی لیں, اور یا وہاب مستقل پڑتی رہیں. انشاءاللہ پیشاب کا مسئلہ حل ہو گیا ان کا انشاءاللہ. فرزانہ صاحبہ, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اور آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا لگتا ہے پروگرام. جی, بہت شکریہ بہن, الحمدللہ, شکر للہ. اور آپ کے پروگرام سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے. میں نے 40 دن کا وظیفہ پڑھا تھا, وہ بتایا تھا سر نے. تو میرے بھائی بہن دونوں 35-37 کی ایج میں جا رہے ہیں, اور بہن کا تو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مینسز بھی, پیریڈ بھی مطلب اب بند ہو جائیں گے, 2-3 مہینے کے اندر شادی نہیں ہوئی تو میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں. اور وہ اس کا وظیفہ بھی میں پڑھ رہی ہوں. وہ بتایا تھا سر نے 54 نمبر کی آیت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اس کی جو ہے سورہ فرقان کی, وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں. اور رشتہ آیا تو تھا, وہ چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں اور رکتا نہیں ہے کوئی رشتہ, دونوں بہن بھائیوں کا, امی بھی ہے نہیں میری, اور میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں. کل میں نے ایک خواب ہے میرا یہ کہ میں کل ایک خواب دیکھا میرا, رابطہ نہیں رہا اور آپ کا خواب ہم تک نہیں پہنچ سکا بہن. بہرحال آپ کو سوال ضرور شامل کریں گے. شنو صاحبہ, آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. جی باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی, وہ ہمارے سمی بھتیجے ہیں گے, 13 سال کے ہیں گے, بڑی شیطانی کرتے ہیں گھر میں. ممی پاپا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, شرارتوں کے علاوہ تو کوئی شکایت نہیں ہے بچے سے. جی شکایت ہے, مولانا صاحب کوئی دعا بتاتے ہیں ان کی ممی کو, وہ ممی ٹی وی دیکھ رہی ہے, وہ دعا کام کر دے. چلیے, اگر صرف شرارتیں ہیں مجاز صاحب تو کیا قابل معافی ہے. ہاں بالکل, بچوں کی تو عمر ہوتی ہے شرارتوں کی, لیکن ضرورت سے زیادہ تو ہر چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے یہ کریں یہ کہ یا شہید 21 بار سرانے کھڑے ہو گئے اس کے بچے کے, جب وہ سوتا ہو اس پہ دم کریں. 21 بار سورہ اخلاص, 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پایتیوں کی طرف کھڑے ہو گئے بسم اللہ کے ساتھ, 21 بار سورہ اخلاص, اور اس پہ پایتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں. کسی دن مغرب کے بعد یا ودود 1000 بار پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں, اور وہ چینی اس بچے کو کھلائیں.
انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک رہے گا. ایک سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کی ایک تصویر کی مدر پڑھ لیا کریں, بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کا سوال یاد آ گیا, جمیلہ صاحبہ کا پیٹ بڑھ گیا تھا, شاید ان کا بڑھ گیا تھا. اچھا, پیٹ بڑھنے کے لیے تو انہیں ایک تو تیز گرم پانی پینا چاہیے, کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں, گھونٹ گھونٹ کر کے, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. 2 چمچ زیرہ رات کو بھگوتے ہیں, صبح کو اسی پانی میں اسے پکا کے جب وہ خوب پک جائے تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور پانی اوپر سے پی لیں. پیٹ انشاءاللہ 1 مہینے میں بہت کم ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ اس کے لیے پڑھتی رہیں. پروین صاحبہ سوال بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ پروین صاحبہ اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے. رابطہ نہیں رہا. سیدہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ کہ ڈیلیوری ہونے کے بعد 40 ڈیز تک کمپلیٹ 40 ڈیز بغیر نماز کے رہنا ہے, یا 40 ڈیز پہلے 30 ڈیز کو یا 25 ڈیز کو پاک ہو جاتے ہیں تو غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے, ایک کو. دوسرا, آپ کو چھوٹے بچے کو سنت جو کراتے ہیں ختنہ, تو اس کو وہ کچھ 21 ڈیز کے بعد پانی ڈالو مردمانی سے غسل کرانا ہو بچے کو, ایسا کچھ ہے کیا ہمارے اسلام میں؟ اس کے بارے میں جاننا ہے. جی مجاز صاحب. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی قسم کی کسی غسل کی ضرورت نہیں ہے. بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں, ان پہ تو ایسی شریعت ہوتی بھی نہیں. اگر بچہ کمزور ہے تھوڑے دن بعد بھی کرائی جا سکتی ہے سنت. اور جو ان کا دوسرا سوال تھا میرے خیال میں پیدائش کے بعد 40 دن تک کا, وہ تو جب یہ پاک ہو جائیں, ان کو پیریڈ بند ہو جائیں, جو حیض آتا رہتا ہے گندگی وہ دور ہو جائے تو پاک ہو کے بالکل اپنی نمازیں شروع کریں. وہ لمٹ ہے 40 دن. 40 دن کے بعد بھی اگر بلڈ آتا رہتا ہے, گندگی آتی رہتی ہے, تو پھر پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے. یہ تو میکسیمم لمٹ 40 دن بتائی گئی ہے. اگر آپ 30 دن میں پاک ہو جاتی ہیں تو آپ 30 دن میں نمازیں شروع کر دیں. بالکل. ثانیہ صاحبہ سوال بتائیے. ثانیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہمیں یہ کہنا کہ سردیوں میں نا ہماری اسکن بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہے اور انگلیوں میں بہت زیادہ کھجلی مچتی ہے. ٹھیک. خوشنما آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا کہ باجی ہمارے کسی مطلب دوست کا سوال ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم جیسے قرآن کو مان لو تو تمہاری جو ہے شادی طے ہو جائے گی. تو باجی انہوں نے قرآن کو مان لیا, ان کی شادی طے ہو گئی. لیکن لہٰذا باجی بات یہ ہے کہ اب یہ بتائیے کہ قرآن کو ماننے سے شادی ان کی طے ہو گئی, اب یہ قرآن کو بخشا جائے گا یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ قرآن کو ماننے سے کیا مطلب, کیا وہ مسلمان نہیں تھی؟ جی باجی یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہ جیسے قرآن کو پڑھنا تم پڑھ لینا, لیکن اس سے پہلے یہ عہد کر لو کہ میری شادی طے ہو جائے. اب اس کی شادی طے ہو گئی ہے, ایک طرح سے منت. غیر مسلم ہے کیا ہے یہ بتائیں, آپ کی وہ دوست جو تھیں وہ مسلمان تھیں کہ نہیں؟ جی 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 مسلمان تھی. ایک منت کے طور پر اب قرآن کو منت کے طور پر ہاں بالکل بالکل. اگر انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں قرآن ختم کروں گی رشتہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے, وہ ہر طریقے کی شفا اس میں موجود ہے, برکت کا کلام ہے. تو اب ایک قرآن جو ہے وہ ختم کر کے اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور تمام مخلوق کے لیے اللہ کی پورے کنبے اب کے ان کا لیے سوال یہ کہ وہ بخشا کسے جائے گا؟ نہیں بخشا وہ تو اللہ سے ایصال ثواب کے لیے, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے. میں تو پوری مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ اسے پوری مخلوق کے لیے بخشیں, انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ ہوگا. سالار صاحب کا سوال, مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں اٹک جاتا ہے تو ہاں تو اس کے لیے صرف سوکھی روٹی کا نوالا وہ کھا لیں, انشاءاللہ ایک دم حلق میں نکل کے پیٹ میں چلا جائے گا. جی. یہ محبت جو لیلا مجنو ٹائپ کی ہوتی ہے, اسے کیا کہیں گے؟ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں ہے بلکہ لو آفٹر میرج ہے. اسلام میں رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنا کے بھیج دیے, 7-8 رشتے. بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے, پھپھی ہے, خالہ ہے, یہ محرم ہیں آپ کے. ان کے علاوہ ایک رشتہ اللہ رب العزت نے ہمیں چوائس پہ دیا ہے کہ ہم شادی کریں, نکاح کریں. اس سے پہلے ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے, بات چیت کرنے کی اجازت ہے, صرف ایک بار. لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی محبت, کسی قسم کی کوئی ملنا جلنا یا بات چیت کرنا سب اسلام میں حرام ہے. اسلام میں لو میرج نہیں ہے بلکہ لو آفٹر میرج ہے. اس لیے میرے بھائی بچیں ان تمام تر چیزوں سے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. دیکھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں ایک بار, لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں رکھنا. اس طرح کی محبتیں نہیں ہیں اسلام میں. جیسا گردن کی نس دب جائے تو کیا کریں؟ اس کے لیے 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں, اور مہندی پتہ, کلونجی اور کوٹ مٹی پسوا کے رکھ لیں.
آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں. گردن کی ایکسرسائز سیکھ لیں کسی سے. 4-5 طریقے کی گردن کی ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے, دوائی سے بھی زیادہ ضروری, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ورنہ ڈاکٹر پٹا باندھ دیں گے گلے میں جو کالر آتا ہے, تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے گردن کی ایکسرسائز شروع کر دیں. میرے خیال 15-20 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. جی, شوگر بہت زیادہ ہے, شوہر کو چکر آتے ہیں, کمزور ہاں, ہو گئے. اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 10 گرام کلونجی, تمام ناظرین لکھ لیں اسے, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے نسخے سے شوگر کے لیے. 10 گرام کلونجی, 10 گرام جو, 10 گرام گیہوں, 10 گرام کھانے کا گوند, 3-4 گلاس پانی میں اچھی طرح خوب پکا کے, اور جب وہ خوب پک کے پانی کم رہ جائے تو اسے چھان کے بوتل میں بھر لیں, اور جو بچا ہوا سامان ہو اسے دوبارہ سے پکائیں 2 گلاس پانی میں, اور جب وہ پک کے کم رہ جائے تو اسے بھی 1.5 گلاس رہنے پہ اسی بوتل میں پانی کو بھر لیں, اور 1 کپ روز 1 ہفتے تک لگاتار صبح کو نہار منہ پئیں, اور اس کے بعد جو بچے اسے الٹرنیٹ ڈے میں 1 دن چھوڑ کے اسے پینا شروع کریں. 15 یا 20 دن میں انشاءاللہ شوگر نارمل آ جائے گی. مٹھائی اور پھلوں کا پرہیز رکھیں, آگے انشاءاللہ شوگر بڑھے گی بھی نہیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ایک ایلو آتا ہے, کڑوی سی دوائی ہوتی ہے, وہ نہار منہ 2 چنے کے برابر لے لیا کریں اس دوائی کے فوراً بعد. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ, اور سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, اسے 21 بار پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ شوگر نارمل رہے گی. جی, یاسمین تھوڑا سا انتظار, پہلے سائرہ صاحبہ آپ کی کال لے رہے ہیں. فرمائیے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں نے نا سائرہ ذرا بلند آواز سے, آپ کی آواز بالکل نہیں پہنچ رہی. یہ پوچھنا تھا, میرے پیر میں چربی کی گانٹیں ہیں, ایک تو جس کے بعد بہت ایک ہی طرف ہے 5-6 گانٹیں ہو گئی ہیں. اچھا جی. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی بتایا تھا بچے شیطان ہیں, تو ان کے لیے مطلب 40 دن یہ وظیفہ کرنا ہے یا کنٹینیو رکھنا ہے؟ یہ کس چیز کے لیے وظیفہ, کس کی جو بات ہو رہی ہے؟ بچوں کے لیے شیطانی کے لیے بتایا تھا حافظ جی نے, کوئی وظیفہ بچوں کے نہیں. لیے بتایا تھا نا کہ 40 دن کنٹینیو رکھنا ہے یا 40 دن پڑھنا ہے اس کو. یہ بات مجاز صاحب تک نہیں پہنچی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وظیفہ انہوں نے نہیں بتایا ہے. نہیں, ابھی بچے شیطان, وہ تو دوسری چیزیں بتائیں, آپ نوٹ کریں اسے, 74 نمبر دوبارہ نیٹ پہ دیکھ کے نوٹ کریں, یا میں بتا دیتا ہوں, دوبارہ بتا دوں گا. بچوں کی شرارت کے لیے, بچوں کی شرارت کی بات ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے, ابھی جو بات ہوئی تھی وہ وظیفہ دہرانے کے لیے کہہ رہی ہیں. یاسمین صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بڑی بیٹی ہے, اس کے بھوک بالکل نہیں لگتی, وہ سست رہتی ہے, اس کی نیند زیادہ رہتی ہے, اگر اس کے لیے دوا بھی کرے نا اس کو دوا بھی نہیں فائدہ کرتی ہے. اور ایک میرا بڑا بیٹا ہے, اس کے سر میں درد بہت ہوتی ہے, الجھن اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اس کے اکثر, بڑے بیٹے کے میرے. اور چھوٹا والا ہے, اس کے غصہ جلال بہت ہے, وہ سنتا نہیں ہے, اتنا مارتا پیٹتا ہے, بالکل نہیں سنتا ایک دم. جب سر میں درد ہوتا ہے بہت الٹی تو نہیں زیادہ آتی؟ پریشان کرتا ہے, 10 سال کا ہے. آپ کے جس بچے کو سر میں درد ہے, دکھائے گا 2-2 دن. یاسمین آپ کے جس بچے کو سر میں درد کی شکایت ہے, کیا اسے الٹی بھی ہوتی ہے؟ نہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, غور سے سنیے. جی مجاز صاحب, تینوں کا مسئلہ ہے. ہاں, سر درد کے لیے تو تیل کلونجی اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر سے ناک میں ڈالیں, 1 بوند صبح شام, تھوڑی سی مرچیں لگیں گی برداشت کریں, اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں, اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھیں, سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم. دوسرا, بچی کا بھوک کا مسئلہ ہے, اسے لسوڑے آتے ہیں, سوکھی بیج سے ہوتے ہیں, اسے دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے, انہیں پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ لسوڑے پیسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دیں بچی کو. 3 منقع صبح دوپہر شام دیں, اور لوکی میں چھلکوں کے کدوکس میں گھس لیں اور کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, وہ جو رس نکلے گا آدھا کپ رس اسے بچی کو کسی بھی ٹائم دن میں دے دیں, لوکی کا رس, انشاءاللہ اس کی بھوک کھل جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 100 بار اسے بتا دیں کہ پڑھے. بالکل. مجھے صاحب بچے کا غصہ کیسے دور کریں؟ اس کے لیے وہی دم کریں جو دوسرا بھی فون آیا تھا, وہ دوبارہ نوٹ کر لیں. تمام ناظرین جن کے بچے شرارتی ہوں یا کہنا نہ مانتے ہوں یا غصہ کرتے ہوں, 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے بچوں پہ دم کریں. 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے, بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 21 بار پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے ان پہ دم کریں. اور یا ودود پڑھ کے مغرب کے بعد کسی بھی دن 1 بار 1000 بار پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں, اور چینی ان بچوں کو کھلائیں. زیادہ بچے شرارتی ہوں تو 4تھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے ان بچوں کو پلایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سب بچے ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ جو میں نے ایک آیت بتائی ہے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اس کا ورد کیا کریں. جی. تبسم صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے. وعلیکم السلام.
جی مجھے نا پوچھنا تھا, میں صوفیہ بول رہی ہوں بہار سے. نا میرا 3 سال پہلے آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سے نا مطلب 1 سال تک ٹھیک رہا, اس کے بعد سے 2 سال تک کنٹینیو وہاں آپریشن والی جگہ پہ بہت درد رہتا ہے. اور اتنا ڈاکٹر کو میں دکھا چکی ہوں, ہر جگہ مطلب دکھا چکی ہوں, باہر سے چیک اپ کروا چکی ہوں, ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا ہے, پر مطلب درد ہمیشہ رہتا ہے, کچھ نہیں, نارمل رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے عائشہ صاحب, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہماری سب پیر میں اور یہ سب نسیں بہت درد ہوتی ہے, اور میرا پیٹ بھی بہت بھاری رہتا ہے, تو جسے کھانے وانے نہیں صحیح رہتا ہے. اور جی نشا کے معنی بتا دیجیے. نشا میں ٹھیک ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی شوگر تو نہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت اہم سوال ایک بہن کا ہے جنہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی بہنوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ اب انہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوگی تو پھر وہ پیریڈز وغیرہ میں بھی دشواری ہو سکتی ہے, تو بہت زیادہ پریشان ہے. میں چاہوں گی کہ آپ تفصیل سے بتا دیں. جی اس میں یہ کریں کہ وہ عمل تو یہ کر چکی, ایک 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں, اور سورہ دوحا والضحیٰ اور سجا والی صورت ہے وہ 27 بار مغرب کے بعد پڑھیں. اور عمر نہ دیکھیں, اسلام میں شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر چھوٹے سے بھی رشتہ کسی سے آتا ہے تو بے فکر ہو کے رشتہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عورتوں سے بھی شادی کی ہے اور اپنی عمر سے بہت چھوٹی عورتوں سے بھی شادی کی ہے. تو اسلام میں عمر نہیں ہے, بلکہ نیکی دیکھیے اور دینداری دیکھیے. آپ کی بہن کی عمر اگر زیادہ بھی ہے اور کوئی کم عمر کا بچہ مل رہا ہے, اس سے شادی ہو سکتی ہو, بالکل کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ سنت ادا ہوگی. جی ایک سوال بہن کا بھی تھا جنہوں نے کہا کہ ان کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ چونے کا ڈلا ایک لے لیں, 5-10 روپے کا, بازار سے مل جاتا ہے, اور کم سے کم 1 گھڑے پانی میں اسے رات میں چھوڑ دیں, صبح تک وہ نیچے بیٹھ جائے گا. اوپر کا پانی اچھی طرح سے اتار کے چونے کا وہ, اور 4-5 بار کپڑا چھان کر کے بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں. آدھا کپ وہ پانی اور اس میں 1 گلاس سادہ پانی ملا کے وہ پانی پئیں صبح شام, چونے کا پانی. آدھا کپ صرف اور 1 کپ اس میں سادہ پانی, کیونکہ بہت کڑوا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 دن میں ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ سب گول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن کھائیں, اور 2 دن چھٹی رکھیں, پھر 5 دن کھائیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتی رہیں, ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. جی چربی کی گانٹھیں کیسے دور کریں؟ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 3 انچی نہار منہ کھائیں, اور انار دانے کا جوشاندہ بنائیں. کھٹا انار دانہ 1 مٹھی لے کے 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکا کے, جب وہ پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے وہ پانی پی لیا کریں. اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ. اور تیز گرم پانی ڈالا کریں نہاتے ہوئے ان گانٹھوں پہ, جتنا کھال برداشت کر لے تو انشاءاللہ گانٹھیں گھلنی شروع ہو جائیں گی. جی تبسم صاحبہ اور عائشہ صاحبہ, چونکہ آپ بہت دیر سے اس پروگرام میں آئی, آپ کے سوالات کے لیے آج وقت نہیں ہے, لیکن کل ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے. مجاز صاحب کل بھی ہوں گے, تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ مائنڈ نہیں کریں گے اس بات کو. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اور یہ سوال ضرور ہم لیں گے. مجاز صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو آپ بھی یاد رکھیں گے بہنوں کے یہ سوالات انشاءاللہ. کل آپ سے ہم ضرور جانیں گے ان کے بارے میں, اور کل پھر انشاءاللہ کسی اہم موضوع پر آپ سے بہت ساری رہنمائی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک. تو زی سلام دیکھتے رہیں, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.